मुकद्दस में मेरे साथ खोलिए। मत्ती की इंजील 28वां बाब। मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। कलाम मुकद्दस का बड़ा और सुना जाना हमारी बात से बरकत हो। आइए अपने सर को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक ऐ जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूं कि तू जिंदा है और जिंदा मसीह आपके लोगों को हुक्म देता है कि वो उन तमाम बातों पर अमल करें और कौमों को शागिर्द बनाएं और उन्हें बाप, बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दें। आज खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में हमने पढ़ा मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा के कलाम में मुकद्दस में हमने पढ़ा कि मसीह ने हुक्म दिया जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों को, और हुक्म दिया कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और शागिर्दियत के साथ ही उसे ये हुक्म दिया कि उनको बाप, बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये हुक्म है, ये ग्रेट कमीशन है, ये बड़ा हुक्म मसीह ने दिया है और इसे अरशाद आज़म भी कहा जाता है। जिंदा होने के बाद जब मसीह अपने शागिर्दों से पहाड़ पर मुलाकात करता है, देखिए मत्ती की इंजील 28वां बाब 16वीं आयत, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये तालीम मसीह ने जी उठने के बाद दी, और जब वो जिंदा था और जब मसलूब नहीं हुआ था, अपनी बशरी खिदमत के दौरान भी मसीह ने इस तालीम को दिया। और जब हम उसकी खिदमत का आगाज देखते हैं तो उसने 30 साल की उम्र में उसने खिदमत का आगाज किया, और बपतिस्मा से उसने आगाज किया है ताकि मुझे और आपको सिखाए। आइए मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 30वां बाब, मत्ती की इंजील 30वां बाब 15वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु ने खुद भी बपतिस्मा लिया, और वो चाहता है कि उसके शागिर्द भी बपतिस्मा ले और बपतिस्मा औरों को दे। आज जब मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो कोई छोटा बच्चा ना था, और आज बाइबल ये सच्ची तालीम है कि छोटे बच्चों के लिए
برکت ہے اور انہیں برکت دینا ہے، لیکن بالغ لوگوں کے لیے غیر پانی میں بپتسمہ یہ تعلیم مسیح کی ہے اور اسی کی بنیاد مسیح نے رکھی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح بالغ ہے اور وہ خود گیا ہے بپتسمہ لینے کے لیے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خود چل کر آیا ہے، اور اگر چھوٹا بچہ ہو اسے ماں باپ لاتے ہیں، وہ چل نہیں سکتا۔ آج بہت سی کلیسیائیں اس تعلیم پر عمل پیرا نظر نہیں آتی، چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، لیکن اثر بائبل اور مسیح کی سچی تعلیم اور مسیح کا عملی نمونہ کہ وہ خود بپتسمہ لینے آیا، اس کے معنی ہے کہ وہ جو بالغ ہے اور جنہیں سوچ سمجھ ہے اور جو خود اقرار کر کے اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر زندہ مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ خود بپتسمہ لینے آتے ہیں۔ ان کو گود میں اٹھا کر نہیں لایا جاتا اور نہ ہی چھڑکاؤ کا بپتسمہ کہلاتا ہے۔ بپتسمہ جو ہے اس کے معنی ڈبونے کے ہیں، وہ تو چھڑکنا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آیا۔ اور 13ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، متی کی انجیل 30 باب 13ویں آیت۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس سے بپتسمہ لینے آیا۔ دریائے یردن پر بپتسمہ لینے آیا ہے، گہرے پانی میں گہرے پانی کا بپتسمہ مسیح نے لیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اس کے لیے کھل گیا ہے، اور وہ جو بالغ ہیں اور جو شخصی طور پر زندہ مسیح کو قبول کرتے ہیں، زندہ مسیح کو اپنا لیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میری خاطر مسلوب ہوا، اور یہ ایمان رکھتے ہیں میرے گناہوں کے سبب سے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، میرے گناہوں کے سبب سے اس کے بدن پر کوڑے برسائے گئے، اور میرے گناہوں کے سبب سے وہ مسلوب ہوا۔ وہ بالغ جب اپنے گناہ کو چھوڑتے اور یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ نئی زندگی پاتے ہیں، اور پہلے جب وہ گناہ میں ہوتے ہیں، جب تک گناہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، جب تک گناہ کی گرفت میں ہوتے ہیں، جب تک ابلیس کے قبضے میں ہوتے ہیں، ان کے لیے آسمان بند ہوتا ہے۔ اور استثنا 28 باب میں لکھا ہے آسمان خدا کا اچھا خزانہ ہے۔ وہ جو تائب نہیں ہوتے، وہ جو بپتسمہ نہیں لیتے، وہ جو بالغ بھی ہو جاتے ہیں لیکن یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور گہرے پانی میں بپتسمہ نہیں لیتے، ان کے لیے آسمان بند ہوتا ہے۔ گناہ ان کے لیے آسمان کو بند کر دیتا ہے، گناہ ان کو خدا سے جدا کر دیتا ہے، اور خدا سے جدائی موت ہے۔ وہ موت میں زندگی گزارتے ہیں، خدا سے جدائی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب وہ تائب ہوتے ہیں گناہ کے اعتبار سے وہ مر جاتے ہیں اور نئی زندگی پاتے ہیں، تو وہ مسیح کی طرح جو دریائے یردن میں بپتسمہ لینے یوحنا سے آیا، وہ بھی مسیح میں نئی زندگی کا آغاز بپتسمہ سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کتنی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، آپ کے لیے آسمان بند ہے۔ اگر آپ کتنے سال بھی جیے، آپ گناہ میں کتنا بھی زندگی کا سفر گزار لیں، لیکن آپ گناہ میں ہیں، آپ کے لیے آسمان بند ہوتا ہے۔ خدا کی حضوری سے نکلے ہوتے ہیں، جس طرح آدم اور حوا باغ عدن سے نکلے ہیں، اس طرح خدا کی حضوری سے آپ خارج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تائب ہوتے ہیں آپ کے لیے آسمان کھل جاتا ہے، بپتسمہ یافتہ کے لیے آسمان کھلتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، پانی کے پاس سے اوپر گیا، اس کے معنی ہے پانی میں اس نے بپتسمہ لیا ہے، چھڑکاؤ کا بپتسمہ نہیں، سپرنکلنگ بپتسم نہیں، وہ تو بپتسم ہی نہیں ہے، بلکہ گہرے پانی میں اس نے بپتسمہ لیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، اور متی کی انجیل 30 باب 16ویں آیت، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، دیکھو اس کے لیے آسمان
کھل گیا اور اس سے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب آسمان کھل گیا، اب روح القدس کا نزول ہوا اور کلام بھی نازل ہوا۔ وہ جو گہرے پانی میں بپتسمہ نہیں لیتے ان کا ذہن بند ہوتا ہے اور آسمان سے کلام ان کے لیے نازل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے کلام بند ہے، اور کلام باعث شفا ہے، باعث برکت ہے، باعث ترقی ہے، اور ان کی ترقی رکی ہوتی ہے، برکت رکی ہوتی ہے۔ لیکن جب بپتسمہ لیتے ہیں آسمان کھل جاتا ہے اور کلام بھی نازل ہونا شروع ہوتا ہے، جو ان کی برکت کے لیے، جو ان کی رہنمائی کے لیے، اور خدا خوش ہوتا ہے، خوشی کا پیغام ان تک پہنچتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا اپنے ان بیٹوں سے خوش ہے جو بپتسمہ لیتے ہیں، ان بیٹیوں سے خوش ہے جو بپتسمہ لیتی ہیں، اور اپنے ان بیٹے بیٹیوں پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، بپتسمہ یافتہ خدا کا پیارا بیٹا ہے، بپتسمہ یافتہ خدا کی پیاری بیٹی ہے۔ اور اگر اس نے بپتسمہ نہیں لیا تو وہ خدا کا پیارا بیٹا نہیں ہے، وہ مصر بیٹے کی طرح ہے جو دکھ، گناہ، ناراضی، بدچلنے میں زندگی گزارتا اور جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اس کے گناہوں کے سبب سے اس سے خوش نہیں ہے، حالانکہ اس کا باپ بڑی دولت رکھتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ باپ سے دور ہے گناہ کے سبب سے۔ وسائل تو ہیں اس کے باپ کے پاس، لیکن اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باپ سے جدا ہے، اس لیے کہ باپ کے گھر سے نکلا ہوا ہے اور لعنت، دکھ، مصیبت، ذلت اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اسے آرزو ہے کہ سور کی پھلیاں ہی مجھے میسر ہو، لیکن پھلیاں بھی میسر نہیں ہیں۔ اور جب وہ واپس آیا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مصر بیٹے نے کہا اے باپ، میں تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں گنہگار ہوں اور اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ کانفیشن کے بعد، اقرار کے بعد، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے زندگی میں چینج آیا۔ اس کے باپ نے اسے گلے لگا دیا اور اب اسے انگوٹھی بھی پہنائی، اچھا لباس بھی اسے زیب تن کیا اور نئے جوتے پہنے، اور اس کے اکیلے کے لیے خوراک نہیں بلکہ اس کے باپ نے ضیافت کی، اس لیے کہ باپ اب اس سے خوش ہے۔ ایسے ہی تائب اور بپتسمہ یافتہ لوگ جو زندہ مسیح کے فرمان کے عین مطابق بپتسمہ لیتے ہیں، ان سے خوش ہوتا ہے، آسمان کھل جاتا ہے، کلام نازل ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور روح القدس نازل ہوتا ہے، پانی کا بپتسمہ، پھر روح القدس کا بپتسمہ انہیں ملتا ہے اور اس دنیا میں نئی زندگی پاتے ہیں۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 3 باب، یوحنا کی انجیل 3 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اسے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اسے کہا جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا
ضرور ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے ربی، بڑے فلاسفر، بڑے علماء اور بڑے استاد اور بڑے مفسر اور بہت ہی کلام کی گہرائیوں سے واقفیت کا دعویٰ کرنے والے، وہ بھی اس راز سے لا علم ہوتے ہیں، نئی پیدائش کو۔ وہ کہتے ہیں نئی پیدائش کیا ہے؟ عزیزو، نئی مسیح نے کہا، نیکودیمس نے آ کر مسیح کی تعریف کی کہ تو عظیم شخص ہے اور جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا۔ لیکن آج بھی بہت سے اسی طرح کے لوگ ہیں جو مسیح کی تعریف کرتے ہیں، اس کے زندہ ہونے کو بھی مانتے ہیں، اور جو تعریف اور اس کی تعظیم میں گھنٹوں وقت گزارتے ہیں، لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ مسیح ان سے بھی کہتا ہے تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ کیسی پیدائش ہے؟ وہ ایک ہی پیدائش کو جانتا ہے، نئے سرے کو نہیں جانتا۔ بس وہ تو جانتا ہے کہ زندگی کا ایک سرا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا سرا ہے جب وہ مر جاتا ہے۔ اب یہ نیا سرا کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ آج بھی بہت سے نہیں جانتے، اور اسی لیے گناہ میں زندگی گزارتے گزارتے آخر کار ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نئی پیدائش کیا ہے؟ نیا سرا کیا ہے؟ ایک وہ سرا ہے جب انسان ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور پھر اسی لیے نیکودیمس کہتا ہے کہ کیا دوبارہ ماں کے پیٹ میں جائے؟ کیا یہ پیدائش؟ اور پھر وہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر ماں کے پیٹ میں جائے اور کیسے نئی پیدائش پائے؟ آج نیکودیمس کی طرح شاید آپ کا ذہن بھی بند ہو، آپ بہت کلام پڑھتی ہیں، بہت کلام پڑھتے ہیں، شاید آپ گھنٹوں دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نئی پیدائش نہیں، آپ نے گہرے پانی میں بپتسمہ نہیں لیا، آج مسیح آپ سے بھی مخاطب ہے، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور آپ سوچتی ہیں یا آپ سوچتے ہیں ایک سرا تو وہ ہے جب میں پیدا ہوا یا ہوئی، اور دوسرا سرا ہے مر جاؤں۔ یہ نئے سرے سے پیدائش کیا ہے؟ آج سن لیں، جب آپ پیدا ہوئے آپ گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ زبور 51 میں ہم گاتے ہیں منو وچ گناہ دے جمیا میری مائیں، گناہ اور ماروسی گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ پیدائش پاتے ہیں اور انسان بڑھتا ہے تو پھر اس کے شخصی گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ماروسی گناہ پلس شخصی گناہ، اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، اگر بپتسمہ نہیں لیتا، تو پھر وہ اس گناہ کے ساتھ ہی وہ زندگی گزارتا ہے، اور آخر کو مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں ابدی موت ہے۔ لیکن اگر وہ تائب ہوتا ہے، اب مثال کے طور پر اس نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد 20 سال 25 سال بلوغت کے بعد اس نے خود سوچا کہ مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور اس دن شاید آج ہی کا دن ہو، اس نے سوچا کہ آج میں مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اور وہ گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور اس وقت جب شاید آج ہی کا دن آپ کے لیے آپ گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور پھر مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو وہ آپ کے گناہ کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم، اور پھر آپ بپتسمہ لیتے ہیں۔ بپتسمہ لیتے ہیں، آپ کے سارے گناہ ختم، اور بپتسمے والے دن سے نیا سرا، اور وہاں سے اب آپ مسیح کے ساتھ جی رہے ہیں، اور جب تک آپ جیتے ہیں اپنی زندگی وہ گناہ آلودہ زندگی کو وہ دور پھینک دیتا، اور آپ جس دن بپتسمہ ہوا وہ آپ کی نئی پیدائش۔ اور جب آپ نئی پیدائش پاتے ہیں، اب بہت ایک فیملی میں ہم گئے، انہوں نے بپتسمہ لیا میاں بیوی نے، اور انہوں نے عبادت کا شکر گزاری میں کہا جی ہماری برتھ ڈے ہے، تو دونوں ہی کی ایک ہی دن برتھ ڈے، اور
کون سا سن بتایا انہوں نے کہ وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال جب انہوں نے بپتسمہ لیا۔ مسیح میں نئی پیدائش نئے سرے سے پیدا ہوئے، جس طرح ماں اور باپ کے باہم ہونے سے، ان کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ نئی پیدائش پانی اور روح سے ہے۔ جب آپ پانی میں جاتے ہیں، خدا کا روح کام کرتا ہے، آپ کو نیا بناتا ہے، اور جب پانی سے باہر نکلتے ہیں آپ نئے مخلوق ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے گناہوں کو خداوند ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آپ ایک نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جو گناہ کے لیے نہیں بلکہ مسیح کے لیے، مسیح کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آج بہت سی بڑی بڑی کلیسیاں ہیں، بڑے بڑے عالم اس سے واقف ہی نہیں ہیں نئے پیدائش سے۔ وہ بھی اس کی طرح نیکودیمس کی طرح سوال اٹھاتے ہیں کہ نیا سرا کہاں سے آ گیا؟ لیکن نیا سرا جب وہ دن ہے جب آپ بپتسمہ لے کر مسیح میں زندگی گزارتے ہیں، آپ کے لیے آسمان کھل جاتا ہے، آپ کے لیے نزول برکات کا سلسلہ جات ساری ہو جاتا ہے، اور آپ اس دنیا میں خوشی سے زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ باپ آپ سے خوش ہے۔ آپ ابلیس اور اس کی کوئی قوت آپ کو چھو نہیں سکتی۔ ایک خاتون، اس سے بری روحیں تھی، بہت ستاتی، پھر اس نے توبہ کی، یسوع کو قبول کیا، اور این جب وہ بپتسمہ لینے لگی تو بری روح نے پھر اس پر حملہ کیا۔ اس سے کہا اب میں مسیح کی ہوں اور میں نے نئی پیدائش لینا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بچے ماں کے پیٹ میں تیسرے چوتھے مہینے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابلیس کبھی کبھی آپ بپتسمہ لینے آئے ہیں، پھر آپ کو وہ سوچتا نہیں، اور یہ اسی طرح ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں۔ لیکن اس سے کہا اے شیطان، میں نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اب میں مسیح کی ہوں، اب میں نے بپتسمہ لینا ہے۔ اور اس کے بدن پر بڑے بڑے ریڈ کلر کے سپاٹ ہو گئے کہ وہ ڈر جائے۔ وہ میرے پاس آئی، اسے کہا دعا کریں یہ میرے بدن پر کیا ہے۔ میں نے اس کے لیے جیسی دعا کی، ایک دم اس کا بدن ٹھیک ہو گیا، اس نے بپتسمہ لیا، اور اس دن سے آج تک ابلیس کی وہ قوتیں اس کے بدن پر کنٹرول نہ کر سکی۔ اس لیے اب وہ نئی پیدائش ہے، اب وہ سارا ریکارڈ جو گناہ کا تھا وہ اس کے ساتھ ہی، جس طرح فرعون اور اس کی ساری فوج بحر کلثم میں غرق ہو گئی، اسی طرح اس پانی میں تمام اس کی گناہ آلودہ زندگی تو غرق ہو گئی، لیکن نئی پیدائش نئے سرے سے وہ پیدا ہو گئی، اور مسیح کو اس نے شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یونان کی انجیل چوتھا باب پہلی اور دوسری آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یوحنا سے بھی زیادہ اس کے شاگرد اور یوحنا سے زیادہ اس کی شاگردیت میں آنے والے بپتسمہ یافتہ لوگ، اور مسیح چونکہ وسیع کام ہو گیا ہے، اب اس کے شاگرد بھی بپتسمہ دیتے ہیں، اور اس نے اپنی لائف ٹائم میں جب وہ وسیع خدمت میں تھا اس سے انہیں ٹرین کیا ہے۔ دوسری آیت میں لکھا وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، اس سے انہیں ٹرین کیا اپنی خدمت کے دوران، تاکہ جب وہ آسمان پر جائے تو وہ اس کام کو جاری رکھے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح نے خود بھی بپتسمہ لیا اور یہ تعلیم دی، اور عملاً اس سے بپتسمے کا اہتمام کیا کہ اس کے شاگرد بپتسمہ لے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ پیوست ہوں، اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، رومیو چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس ہم کیا کریں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا،
تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، تو بے شک اس کے جیتنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ خدا کے کلام مقدس میں مسیح کے موت اور مسیح کے جیتنے میں بڑی شراکت جو بپتسمہ لیتا ہے۔ جس طرح مسیح نے ساری دنیا کے گناہوں کو لیا تو گناہ کی مزدوری موت ہے، آپ کے گناہ کی موت کا باعث ہے۔ لیکن جب آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں تو پھر اس موت کے قبضہ سے نکلتے ہیں اور آپ گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں۔ جس طرح مسیح گناہوں کو لے کر مصلوب ہوا اور مر گیا، اب مردے کو دفن کرنے کی ضرورت ہے، اور جب مسیح کو دفن کیا گیا تو تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہماری مشابہت ہے اس میں بھی، جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، اور پھر گناہ کے اقرار کے بعد ہم بپتسمہ لیتے ہیں، تو جس طرح مسیح دفن ہوا ہم اس پانی میں سطح آب سے نیچے جاتے ہیں، گویا دفن ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح جب اس پانی سے نکلتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے اعتبار سے زندگی نہیں گزارتے بلکہ نئی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح مسیح گناہ سے مبرہ عبدالآباد زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ہم مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور مسیح چاہتا ہے کہ آپ بپتسمہ لیں، اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو مسیح کے ساتھ مرنا، مسیح کے ساتھ جینا، یہ اصل بپتسمہ ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے آپ بپتسمہ لیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ چاہیے، بائبل اعمال کی کتاب میں بیان کرتی ہے کہ اعمال 8واں باب 26 آیت سے 40 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو حبشی کھوجا اسی وقت سنتا ہے اور اسی وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے۔ پانی موجود ہے اور فوراً ڈیسیشن لیتا ہے۔ آپ فوری طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اعمال 8ویں باب کی 4 آیت سے 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ شمعون جادوگر کے باعث جو جادوگر گری کے زیر اثر تھے، انہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا، پھر ابلیس اور اس کا قبضہ ان پر نہ رہا۔ آج خدا چاہتا ہے آج بھی تائب ہو جائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے اور برکات کو رسیو کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ جو چاہتے ہیں کہ آج بپتسمہ لیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں نئی پیدائش لے لوں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ شاید آپ گھر سے فیصلہ کر کے نہ آئے ہو، حبشی کھوجا کی طرح ابھی اسی وقت آپ ڈیسیشن کر سکتے ہیں۔ وہ ملکہ کنداکی کا وزیر تھا، اچھا لباس پہنا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں تائب ہو کر بپتسمہ لوں۔ آج جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، نئی پیدائش چاہتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔
अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तू मेरी खातिर मसलूब हुआ। ऐ खुदा, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह पर गुनाह किए, मेरे गुनाहों को मुआफ कर। तेरा शुक्र हो कि तू मुआफ करने वाला है। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं कि तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। तो इनके गुनाहों को मुआफ कर, और आज जब ये बपतिस्मा देने के लिए तैयार हुए हैं तो खुदावन तेरा पर छाया रहे, और आज तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए और तेरी बरकत का नसूल हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन। तशरीफ